बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुस्समद, इस इसम पाक का वजीफ़ा, इसकी फ़जीलत, इसकी बरक़ात और इसके मुतल्लिक़ तमाम तर मालूमात आपकी खिदमत में पेश करनी है, जो कि आम और ख़ास सब के लिए यकसां फ़ायदा मंद होगी। यानी कि अगर आप आमिल हैं तो ये फिर भी आपके लिए फ़ायदा मंद है। अगर आप आमिल नहीं हैं, एक आम इंसान हैं, यानी कि वैसे आप अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं या किसी मुश्किल के लिए कभी कभार आप कोई विर्द या वजीफ़ा कर लेते हैं या आप इसका शौक़ रखते हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत फ़ायदा मंद है। अब ये है कि अगर इस इसम को पढ़ना है तो फिर आम लोगों के लिए इसका पढ़ना और है और उसके असरात और होंगे। जो आमिल हैं या जो इस चीज़ को जानते हैं या अल्लाह ताला के नेक परहेजगार मुत्तकी लोग हैं, सालेहीन हैं, उनके लिए इसकी फ़ज़ाइल बरक़ात और इसकी जो कैफियत हैं वो और होंगी। तो इसमें ज़ात है अल्लाह, अस्समद इसमें सिफ़ात है, सिफ़ाती नाम है। तो इसमें ज़ात और सिफ़ात दोनों का ज़िक्र है। अमूमन हम इसमें पढ़ते हैं कि उसमें ज़ाती नाम अल्लाह का विर्द कर लिया, जैसे इसमें या अल्लाह की मैंने फजीलत आपको बयान की और एक वीडियो इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही दीगर अल्लाह ताला के नाम हैं, तो या समदु अल्लाह ताला का नाम है समद, अब इसके मुतल्लिक़ भी और अल्लाहु समद इसके मुतल्लिक़ भी। तो यानी कि अल्लाह इसमें ज़ात है और समद इसमें सिफ़ात है। तो ज़ात और सिफ़ात, इसमें ज़ात और इसमें सिफ़ात दोनों का इकट्ठा ज़िक्र है और दोनों मिलकर ये अल्लाह ताला के कलाम पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत बन जाती है और ये अल्लाह ताला की शान बयान करती है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कि अल्लाह ताला बेनियाज है। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि जिसको अल्लाहुस समद नहीं आता होगा या जिसने अल्लाहुस समद को पढ़ा नहीं होगा या जिसने सुना नहीं होगा। आम से आम अगर कोई इंसान है जिसको हम अनपढ़ कह लें, हम उसको जाहिल तो नहीं कह सकते लेकिन अनपढ़ कह सकते हैं, आम सादा इंसान जो है उसको भी सूरह इखलास जो है वो आती होती है और वो सूरह इखलास को पढ़ता है और उसमें इसमें ज़ात अल्लाहुस समद कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका मौजूद है। अब इसके आमिल बनना इसका ये कमाल है, इसकी फजीलत को पा लेना ये कमाल है, इसके मकाम, इसके मर्तबे और इसकी रिफ़त, इसकी बुलंदी, इसकी कमालात, इसकी दराजात और इसमें क्या है ये पाना कमाल है। अक्सर कुछ लोग जो है वो अल्लाहुस समद का विर्द करते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो अगर आप उनसे कोई भी बात पूछें या आप कोई मुश्किल बयान करें तो आप कहते हैं कि आप अल्लाहुस समद का विर्द किया करें, लेकिन उससे आगे पीछे नहीं बताते कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसकी कैफियत क्या होगी। यानी कि उसकी जो मुकम्मल मालूमात हैं वो आपको नहीं बताएंगे। दीगर जो तावीज़ात की या अमलियात की किताबें हैं उनमें भी अगर आप देखेंगे तो ये तो बताया है कि अल्लाहुस समद के फ़ज़ाइल बड़े हैं और इसको आप पढ़ें, लेकिन इसकी मुकम्मल जो तरतीब है या इसकी मुकम्मल मालूमात नहीं दी हैं। ऐसे ही अगर आप दीगर लोगों के चैनल पे जाएंगे तो वो आपको ऐसी वीडियोस शायद मिल जाएं जो अल्लाहुस समद के मुतल्लिक़ होंगी, लेकिन मुकम्मल मालूमात वहाँ भी नहीं होंगी। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि इसकी मुकम्मल मालूमात किसी के पास होगी नहीं। पहली बात यह है किसी के पास होगी नहीं, और अगर होगी यानी जिनके पास इसकी मालूमात होती है वो किसी को बताते नहीं हैं। यानी कि एक ये है कि किसी के पास है नहीं वो बताएगा क्या, और दूसरा ये है कि जिसके पास है वो इसको बताएगा नहीं, क्योंकि ये इसम ही ऐसा है कि इसके दराजात को बयान करना, ये बहुत सारे जो राज हैं, बहुत सारे जो असरार हैं उनको मुनकशिफ कर देने के मुतरादिफ है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे हुक्म किया था तो मैंने उससे वादा किया कि मैं आपको इसके मुतल्लिक़ ज़रूर अर्ज़ करूँगा। तो उस वादे की वफ़ा करने के लिए और उस वादे को पूरा करने के लिए इसके मुतल्लिक़ जो है वो मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो इसमें ज़ात, इसमें अल्लाहुस समद, इसकी ये बरक़ात हैं
کہ اگر کوئی شخص اس اسم کو پڑھتا ہے تو وہ کبھی جنگل میں، بیاباں میں، ویرانے میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی بھٹکے گا نہیں، کبھی بھی وہ رستہ نہیں بھولے گا۔ اور اگر وہ دریاؤں میں، سمندروں میں، پانیوں میں چلا جائے گا وہ کبھی ڈوبے گا نہیں۔ اگر وہ شخص آگ میں چلا جاتا ہے تو آگ اس کو جلائے گی نہیں۔ اگر وہ شخص آندھی کے آگے کھڑا ہو جائے گا تو آندھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اگر وہ شخص کتنی بھی طاغوتی طاقتیں آ جائیں، کتنی بھی شیطانی طاقتیں آ جائیں، جس شخص نے اس اسم کا ورد کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، جب اس کے سامنے آئیں گی تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بڑے سے بڑا جن ہو، بڑے سے بڑا موکل ہو، بڑی سے بڑی پاور ہو، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ جس شخص نے اس اسم ذات کا وظیفہ کیا ہے، جس نے اللہ الصمد کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ شان عطا کرے گا کہ اس سے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا، اس سے کبھی کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں ہوگا، اور وہ جو شخص ہے متقی، پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے باطنی چیزوں کو ظاہر کر دے گا، چھپی ہوئی چیزوں کو اس کے سامنے عیاں کر دے گا، کہ جو چیزیں عام لوگ نہیں دیکھ سکتے اس کو وہ عام لوگوں کی طرح نظر آئیں گی۔ سادے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اس کو جو جنات ہیں، موکلین ہیں، وہ اس کو ایسے نظر آئیں گے جیسے ہمیں انسان نظر آتے ہیں۔ جیسے ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہمیں چیزیں مختلف نظر آتی ہیں، اس کو ایسی جو چیزیں ہیں وہ ایسے نظر آتی ہیں۔ اس میں ذات اور اس میں اللہ الصمد، اس کے بہت بڑے فضائل ہیں، اس کے بہت بڑے کمالات ہیں۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، پھر آپ اس کو کیسے پڑھیں اور اس کو کب پڑھیں یہ بھی بتاؤں گا۔ تو جب آپ نے اس میں اللہ الصمد کو پڑھنا ہے تو یہ جلالی اسم ہے۔ اللہ اس میں جلالت ہے، اس میں ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اور اللہ الصمد، الصمد جو ہے یہ بھی جلالی ہے۔ صمد اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، کہ اللہ تعالیٰ شان صمدیت کے ساتھ اپنے آپ کو پوری کائنات پہ پیش کر رہا ہے کہ اللہ الصمد قل هو اللہ احد۔ اے میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے۔ تو یہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو اللہ الصمد یہ اس میں جلالت ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جلال ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جلال کے بعد جمال آتا ہے، جلال کے بعد اکرام آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام اس میں ذوالجلالی والاکرام ہے، اس کے متعلق بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اس میں اس کی معلومات ہیں کہ پہلے جلال ہوتا ہے اور اس کے بعد اکرام ہوتا ہے، اور پہلے جلال ہوتا ہے اس کے بعد جمال ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو جلال ہے، اللہ تعالیٰ کا جو شان جلالیت ہے وہ آپ پر ظاہر ہوگی۔ یعنی کہ اس اسم کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ اسم جلالی اسم ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے مشکل بھی پیش آئے گی، آپ کو کہ آپ کو گرمی لگے گی، گھبراہٹ آئے گی، اور اگر آپ نے کوئی جیکٹ، کوٹ، سویٹر وغیرہ پہنا ہوگا تو وہ بھی آپ کا اتارنے کو دل چاہے گا، یہاں تک کہ آپ کا دل یہ کرے گا ایسے آپ کو گرمی لگے گی جیسے بہت گرمی ہے، بہت حبس ہے۔ تو یہ جو اس میں جلال کی وہ جلالیت جو ہے وہ آپ پر ظاہر ہوگی۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ جو جلالت ہے کتنی ہوگی، کس حد تک ہوگی، یہ آپ پر منحصر ہے۔ تو کیا یہ ہمیشہ جلالی ہی رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جلال کے بعد جمال ہے، جلال کے بعد اکرام ہے، غصے کے بعد پیار ہے۔ اس کے بعد جب آپ اسم کو آپ پڑھیں گے اور شان جلالیت، اس اسم کی جو جلالیت ہے، جلالی کیفیت ہے، اس کو آپ پا لیں گے، اس سے آپ گزر جائیں گے، تو اس کے بعد پھر جمال آئے گا، پھر ٹھنڈک آئے گی، گھبراہٹ دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، پرسکون ہو جائیں گے۔ اور آپ کو جیسا کہ اگر آپ ٹھنڈ میں، فل سردی میں اس اسم کو پڑھیں تو آپ کو گرمی لگنی شروع ہو جائے گی، ایسے ہی
اگر آپ اس اسم کو فل گرمی میں پڑھیں گے تو آپ کو پھر بھی گرمی نہیں لگے گی، آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ تو یہ جلال کے بعد جمال ہے، ٹھنڈک ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ پر جو ہے انکشاف ہوں گے، پھر آپ پر جو چھپی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہوں گی، پھر آپ کو آپ کے مقام، آپ کے ظرف کے مطابق آپ کو زیارات ہوں گی۔ جو زیارات ہیں وہ اگر بیان کروں گا بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے در کی آپ کو حاضری نصیب ہوگی اس اسم کے ساتھ۔ بعد میں جب آپ اس اسم کو پڑھیں گے اس کے کمالات کو آپ پا لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس اسم کے پڑھنے کے دوران آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ پڑھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس اسم کو اگر تو آپ عام آدمی ہیں، میرے جیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھوڑی بہت مشکل کے لیے آپ اس اسم کو پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو 100 بار پڑھیں یا آپ اس کو 200 بار پڑھیں، اس سے زیادہ آپ اس اسم کو نہ پڑھیں۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، یا فجر کی نماز سے پہلے، یا عشاء کی نماز کے بعد، جس وقت ہی آپ چاہیں آپ بیٹھیں اور اس اسم کو 101 مرتبہ، 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس اسم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 1001 مرتبہ پڑھیں گے، اس سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، لیکن آپ نے بالکل اطمینان کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ آپ نے اس اسم کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، آپ عام نہیں ہیں، آپ خاص ہیں، یا آپ اس کے مکمل فیضان کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس اسم کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کی اجازت لیں گے۔ اب اجازت جو ہے، کچھ لوگ ہماری ویڈیوز کے نیچے اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں، تو عمل کے کیفیت کے اعتبار سے اجازت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کون سے عمل کی اجازت جو ہے وہ عام ہوتی ہے، کون سے عمل کی اجازت آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور کون سا عمل جو ہے اس کی آپ کو یہاں سے اجازت بھی فائدہ دے سکتی ہے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی اجازت یہاں سے اگر آپ کو مل بھی جائے گی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی اجازت آپ کو ذاتی طور پر لینی پڑے گی۔ بلکہ ایک دوست کو میں نے یہ کہا کہ یہ جو عمل ہے اس کی اجازت ایسے نہیں دی جا سکتی، تو ایک اور نے آگے لکھ دیا کہ یہ پیسے کا معاملہ ہے۔ تو یہ پیسے کا معاملہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق تفصیلی ویڈیو عرض کروں گا۔ تو اس کے لیے آپ نے اجازت لینی ہے۔ اجازت آپ نے اپنے پیر و مرشد سے لینی ہے، یا آپ نے اپنے استاد سے لینی ہے۔ کامل پیر ہو، کامل استاد ہو، صاحب باطن ہو، صاحب صفا ہو، یعنی سادہ لفظوں میں کہ اگر آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے، آپ پر کوئی آفت آتی ہے، آپ پر کوئی حملہ ہوتا ہے، آپ مصیبت میں پھنستے ہیں، تو باطنی طور پر آپ کا جو پیر و مرشد ہے وہ آپ کی داد رسی کرے، آپ پر پہنچے اور آپ سے اس مصیبت کو ٹالے اور آپ کی حفاظت کرے۔ یعنی کہ اتنی شان والا پیر و مرشد ہو، یا اگر استاد ہے تو اس مقام والا ہو کہ وہ صاحب باطن ہو کہ اس کی جو اجازت ہے اس آپ کو اتنا نفع دے کہ اگر خدا نخواستہ آپ دوران پڑھائی آپ پھنس جاتے ہیں، آپ پر حملہ ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کے کام آئے۔ اس لیے اس کی اجازت جو ہے وہ از حد ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لے لیں، اور اس تسبیح کی تعداد 1001 بھی کر سکتے ہیں، 100 دانے والی بھی لے سکتے ہیں، وہ تو آپ نے لینی ہے۔ پرسنل بہتر یہ ہے کہ ایک پرسنل تسبیح اپنے پاس آپ رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک خوشبو لینی ہے۔ خوشبو بہتر یہ ہے کہ جو عمل سے رغبت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ خوشبو کا استعمال کریں اور اپنے پاس بھی رکھیں۔ عمل کے دوران آپ نے خوشبو ضرور استعمال کرنی ہے، اچھے سے لگانی ہے اور اچھے سے اس کو پھیلا دینا ہے، تاکہ جو چیزیں آئیں گی ان کو خوشبو ملے، وہ آپ سے نفرت نہ کریں بلکہ وہ آپ سے مانوس ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھری لازمی لے لینی ہے، کیونکہ آپ نے حصار کرنا ہے۔ حصار کے بغیر آپ نے یہ عمل ہرگز نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک، درمیان میں 11 مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد اپنے چاروں طرف کھلی جگہ درمیان میں چھوڑ دیں، اور اس کے بعد چاروں طرف آپ نے چھری پھیرنی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مٹی پہ ہوں، کچی جگہ ہو، چھری زمین کے اندر نشان بنے، مسجد میں ہے یا فرش پہ ہیں یا گھر میں آپ جائے نماز پہ ہیں،
تو جتنی جگہ آپ کو چاہیے اس کے ارد گرد ایک جگہ سے چھری شروع کر لیں، آیت الکرسی پڑھتے آئیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے وہیں پہ آپ نے ختم کرنا ہے، درمیان میں جو راستہ کٹنا نہیں چاہیے، درمیان میں خالی جگہ نہیں رہنی چاہیے کہ چھری یہاں اٹھنی نہیں چاہیے، زمین کے ساتھ اس کو چلاتے آئیں اور جہاں سے شروع کیا ہے وہاں سے لا کے اس کو ختم کر دیں۔ اگر زمین میں گاڑ سکتے ہیں تو گاڑ دیں، اگر پکی زمین ہے، فرش ہے، تو پھر آپ چھری کو اپنے ہینڈ میں پکڑ لیں، اپنے پاس پکڑ لیں اور اس کو رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو دوران پڑھائی آپ پر حملہ بھی ہو سکتا ہے، آپ پر شیطانی حملہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو ڈرایا بھی جا سکتا ہے، آپ کو دھمکایا بھی جا سکتا ہے، آپ پر پڑھائی کے ذریعے آپ کا دماغ بھی جام کیا جا سکتا ہے، دماغی کیفیت بھی آپ کو بن سکتی ہے۔ دیکھیں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، اگر کوئی عام وظیفہ ہو تو میں کہتا کہ آپ جائیں، آپ کرتے رہیں، لیکن چونکہ یہ خاص ہے، اس کی اگر کمالات زیادہ ہیں تو اس کی احتیاط بھی زیادہ ہے۔ دیکھیے اگر آپ نے مثال کے طور پر اگر آپ نے جہاز خریدنا ہے تو پھر آپ کے پاس جہاز جتنے پیسے بھی ہونے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ میری طرح پاور ہے کہ سائیکل بھی نہ خریدی جا سکے اور خواب دیکھیں جہاز لینے کے، تو ایسے نہیں ہوگا کہ پاور تو نہیں ہے کہ آپ 3-4 گھنٹے یعنی کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ذکر کر سکیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ موکلات میرے ارد گرد ہوں، میرے آمنے سامنے ہو اور میں لوگوں کے کام آؤں، چیزیں مجھ سے باتیں کریں اور ہر چیز میرے ساتھ ہو، تو پھر ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کمال پہ پہنچنا ہے تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں اور تھوڑا سا خوفزدہ ہو اور اس کے بعد پھر کہیں کہ نہیں جی نہیں جی نہیں جی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ جی ہمیں جو ایسے دے دیں، آپ کے پاس تو ہے، آپ تو کرتے رہتے ہیں، تو اگر آپ دے دیں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ تو اگر آپ کسی سے لے لیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ اس کے متعلق بھی معلومات کی ضرورت ہے، ایک ویڈیو میں نے بنانی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہی کسی سے لے لیتے ہیں، ایسے ہی اس کو دے دیتے ہیں اور ساری زندگی ان کا کام بھی نہیں کرتے، وہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی معلومات کی ہمیں بہت کمی ہے اور انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو عرض کروں گا۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، یہ کمال پانا چاہتے ہیں، پھر آپ کو محنت کرنا ہوگی، مشقت اٹھانا ہوگی، آپ کو اپنی جو جان ہے اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر پیش کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کو مقام ملے گا۔ ایسے نہیں آپ کو مل جائے گا، ایسے کسی کو بھی نہیں ملتا ہے، کسی کو بھی ایسے نہیں ملتا ہے۔ جنہوں نے مقام پایا ہے، جنہوں نے درجے پائے ہیں، جنہوں نے شان پائی ہے، انہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، وقت نکالا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھا ہے، احکامات پہ عمل کیا ہے، شریعت کے مطابق چلے ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں، تکلیفیں سہی ہے، شیطان کا سامنا کیا ہے، اس کے بعد پھر جا کر اپنے مقام کو پایا ہے۔ تو آپ نے اب رہ گئی بات کہ آپ نے اس کو کتنا پڑھنا ہے۔ تو ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ اس کو 1001 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، اس سے زیادہ اگر آپ کی کیفیت ہے، آپ سہ سکتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ لیں، لیکن 1000 اگر ایک آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اب یہ کتنے دن کا عمل ہے یہ بھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنے دن میں اس کے کمال کو پا لیتے ہیں۔ کم از کم تو 7 دن تو آپ کو لگیں گے، ہونا بھی چاہیے۔ 7 دن 11 ہے، 21 ہے، 40 ہے، ساری زندگی بھی آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ پر منحصر ہے۔ آپ ایک دن بھی اس کا عمل کر لیں تو یہ پھر بھی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ آپ کو کچھ کیفیات ہو سکتی ہیں۔ یہ مزہ لینے کے لیے یہ عمل ہرگز نہ کیجیے گا، کیونکہ کبھی کبھی انسان جو ہے نا کہتے ہیں کہ کسی کا بھروسہ نہ کریں، کہ اس لیے کہ جو نمک ہے اور جو چینی ہے ان کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ذائقہ جو ہے بہت مختلف ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ جو چینی ہے اور جو نمک ہے ان کا جو کلر ہے وہ ایک ہوتا ہے، لیکن ان کا جو ذائقہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے کہ کسی پر آپ بھروسہ نہ کریں۔ تو اس لیے اگر آپ مزہ لینے کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ جو عمل ہے یہ ہرگز بھی آپ نے نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ پھر عمل آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے پھر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، اور اس عمل کو اپنی کیفیت کے مطابق آپ اس کو کرتے رہیں، اور جتنی آپ کو اجازت مل جائے آپ کے استاد سے، آپ کے پیر سے، آپ اس کے مطابق اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب یہ عمل آپ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا، تو یقین جانیں کہ پھر آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ یہ نظام جو ہے
یہ بدل جائے گا، کیفیت بدل جائے گی، ماحول بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، آپ ایک نئی دنیا میں ہوں گے، اسی دنیا میں رہ کر آپ ایک نئی دنیا میں ہوں گے۔ اور اس کے جو موکلات ہیں یہ باطنی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس کے جو موکلات ہیں ان کو باطنی طور پر رکھا جا سکتا ہے اور ان کو ظاہری طور پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کمزور ہیں اور یعنی کہ آپ ظاہری طور پر نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ ہمیں معلومات کی ضرورت ہے کہ ہم موکلات کو باطنی رکھیں، ظاہری رکھیں۔ تو ظاہری رکھنے کے کیا جو شرائط ہیں اور اس کے کیا فائدے نقصانات ہیں اور باطنی کے کیا فائدے نقصانات ہیں، اس پہ بھی معلومات کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے کبھی موقع مل گیا تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو اس لیے اگر آپ باطنی رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، ظاہری رکھیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے ظاہر ہو جائیں گے، لیکن یہ آپ کے عمل پر اور آپ کے ظرف پر منحصر ہے۔ کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، جب آپ کے اوپر اس کا فیضان آئے تو آپ کی حد غیر ہو جائے، تو پھر یہ نہیں ہوگا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو ساری زندگی کے لیے آپ معذور ہو جائیں گے۔ تو ایسے جو لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے یا سنا ہوگا، تو جو انسان ہے وہ ساری زندگی کے لیے بھی کچھ لوگ جو ہے معذور ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر کسی کام کے نہیں رہ جاتے۔ تو اس لیے یہ عمل بہت احتیاطی ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلے ہی میں نے عرض کیا ہے کہ مزہ لینے کے لیے یہ عمل نہیں ہے، لیکن اب اس میں فائدے بہت زیادہ ہیں، تو اس کے احتیاطات جو ہیں وہی بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کے بعد جب اب اس کے عمل ہو جاتے ہیں، اس کے کمال کو پا لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر چیزیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ کوئی بھی بات نہیں، ہر جگہ آپ کے کام آئیں گی، ہر کام میں برکت ہوگی۔ جو آپ کے ذہن میں مشورہ آئے گا، آپ کو اچھی چیزیں بتائیں گی، آپ کو مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ باتیں کریں گی۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے لیکن کسی آدمی کے اندر آ کر بات کر رہے ہوں گے، یعنی کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ ہے، لیکن وہ دوسرا آدمی بیٹھا آپ سے باتیں کر رہا ہے لیکن اندر وہ ہے، یعنی کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں پتہ ہے، لیکن آپ کو مشورے۔ اس لیے جب آپ اس کے عمل کر لیں اس کے بعد ہمیشہ مشورہ کریں، دوستوں کے ساتھ بیٹھا کریں، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رابطے میں رہیں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو جو اس کے فوائد ہیں وہ حاصل ہوتے رہیں گے۔ تو بہت شکریہ۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔